बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो आपकी साल अव्वल की जो नज़म है जलवा सहर, हफीज़ जलिंदरी जिसके शायर हैं। नज़म का आपका नाम है जलवा सहर, जिसके शायर हैं हफीज़ जलिंदरी। ठीक है जी। अब आपको मैं पहले भी नज़में और गज़लें तो करवा चुकी हूँ, लेकिन वो करवा रही हूँ आपको जो आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें जो जो चीज़ें शामिल की गई हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि वो सारी की सारी आपको कंप्लीट करवा दूँ। अब जो मैंने आपको जलवा सहर नज़म है उसमें तारुफ़ की अगर बात करूँ तो तारुफ़ में आएंगे नाम मोहम्मद हफीज़, और तखल्लुस जो था इनका वो हफीज़ था। याद रखिएगा, मोहम्मद हफीज़, हफीज़ जलिंदरी इनका नाम क्यों था? क्योंकि ये जलंधर में पैदा हुए थे। याद रखिएगा, इनका नाम जो था हफीज़ था, मोहम्मद हफीज़ था, लेकिन ये पैदा जलंधर में हुए थे, इसलिए इनको इस मुनासबत से इनका नाम हफीज़ जलिंदरी है। तखल्लुस इनका हफीज़ था। पैदाइश इनकी है 1900 में और वफ़ात है 1982। ठीक है। वालिद का आपके नाम था हाफिज़ शमसुद्दीन। आपके उस्ताद जो थे वो आपको अबू असर हफीज़ के नाम से जानते थे। आप जलंधर में, इंडिया का एक शहर है, वहाँ पैदा हुए, लेकिन 1917 में आप लाहौर आ गए। आपके देखें, आपकी जो बुक है उसके अंदर भी इनका तारुफ मौजूद है और उसके अंदर उन्होंने उनका सारा हवाल जो है वो पेश किया है। जैसे नाम हो गया, उनका तखल्लुस हो गया, जलंधर में पैदा हुए, इसी हवाले से आपका नाम हफीज़ जलिंदरी था। वालिद का नाम, आपके उस्ताद क्या कहते थे। आपकी इब्तिदाई जो तालीम है वो भी जलंधर से ही है। अच्छा, इसके बाद आपके ख़ानदानी हालात कुछ ऐसे थे कि जिसकी वजह से आप तालीम जो है वो हासिल ना कर सके, सही मुकम्मल तौर पे तालीम हासिल ना कर सके, और 22 साल की उम्र थी आप। अब आपका जो है लाहौर का, आप जलंधर से लाहौर 22 साल की एज में, देखें आपकी बुक के जो है वहाँ पे भी मेंशन है आपकी। वैसे मैं आपको बुक का भी पेज बता देती हूँ, 142 है हफीज़ जलिंदरी का। अब आ जाते हैं आपको कौमी तराना। आपको जो है आप कौमी तराना जो है वो उन्होंने ही लिखा 4 अगस्त 1954। 4 अगस्त 1954 को जो है आपने ये नज़म लिखी थी, जिसको कौमी तराने का नाम जो है वो दे दिया गया और कौमी तराने की एक तरह से मंजूरी जो है वो दे दी गई। अब है जी इस्लाम की मंजूम तारीख, शाहनामे इस्लाम। बुनियादी तौर पे जो हैं हफीज़ गीत निगार थे। आपकी शायरी की खुसूसियात में दिलकशी थी, सादगी थी, मंजरकशी थी, नुदरत नायत यानी सोज़ पाया जाता था, कलाम में मिठास थी। अगर आपकी बुक्स के हवाले से बात की जाए तो सोज़ो साज, तस्वीरें कश्मीर, बहार के फूल, हफीज़ के गीत, हफीज़ की नज़में, चूटी नामा वगैरह शामिल हैं। अब जो है आपकी नज़म जलवा सहर वो मैं आपको करवाने लगी हूँ। आपकी पेज नंबर है 143 पे। आपको साथ साथ मैंने मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिख दिए हैं ताकि आपकी सहूलत रहे, आसानी रहे। मैं साथ साथ पढ़ती जाती हूँ और साथ साथ आपको करवाती जाती हूँ, साथ साथ उसकी तशरीह भी बताती जाऊँगी। जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगेंगे उसके मायने मैंने वैसे भी लिख दिए हैं, लेकिन साथ साथ मैं औरली भी बोलती जाऊँगी। चला सितारा सहर सुना के सुबह की खबर। सितारा सहर से मुराद यहाँ सूरज को लिया गया है, सूरज का सितारा सहर, सुबह की जो वो होती है सुबह का सितारा, मुराद सूरज को लिया गया है। सुना के सुबह की खबर, जैसे ही सूरज निकलता है आप जानते हैं सुबह की आमद हो जाती है। ज़मीन पर नूर छा गया, नूर रोशनी के लिए लिया गया है। फलक पर रंग आ गया, रंग होता है, फलक मतलब आसमान। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जैसे ही सुबह की आमद हुई वैसे ही हर तरफ जो है वो नूर ही नूर फैल गया ज़मीन पर, और फलक भी जो है वो उस पर भी एक रंग आ गया। तमाम जद गाने शब चमक चमक के सो गए। गाने शब का मतलब होता है रात के पैदा कर दे। चमक चमक के सो गए, शरार आसमाने शब दमक दमक के सो गए। यहाँ सितारे लिए गए हैं मुराद। उन्होंने ये बताया है कि आपने देखा होगा कि रात के वक्त जो होते हैं वो सितारे और चाँद निकल आते हैं,
اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے ویسے ہی ستارے جو اور چاند جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ ان کا ایک طرح سے سمجھے کہ وہ سونے چلے جاتے ہیں اور سورج کا جو ہے وہ ٹائم جاگنے کا آ جاتے ہیں، اور سورج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ستارے اور جو چاند ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو وہ انہوں نے یہاں اس حوالے سے بات کی ہے کہ صبح کی آمد ہوئی تو ستارے اور چاند جو ساری رات جاگتے تھے وہ سو گئے، وہ ٹمٹما کے رہ گئے، یہ جھلملا کے رہ گئے، چلا ستارہ سحر سنا کے صبح کی خبر۔ جیسے ہی سورج کی آمد کا اعلان ہوا، ہر طرف نور چھا گیا، روشنی چھا گئی اور ہر چیز جو ہے وہ نور میں نہا گئی اور صبح کا اعلان ہو گیا۔ یکا یک کا مطلب ہوتا ہے ایک دم، یکا یک ایک نور کا، نور روشنی۔ غبار شرق سے اٹھا، شرق کہتے ہیں مشرق کے لیے، کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج جب نکلتا ہوتا ہے تو آستہ اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک دم جو ہے غبار اٹھا ہے مشرق کی طرف سے اور سورج جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں پہ چھانے لگا ہے، وہ رفتہ بڑھ چلا اور آسمان پہ چھا گیا۔ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا آستہ وہ آسمان کی بلندیوں پہ کو چھونا شروع کر دیتا ہے اور ہر طرف ہر چیز جو ہے وہ رنگ میں نہا جاتی ہے، نور میں نہا جاتی ہے۔ حسینہ نمود نے سیاہ نقاب اٹھا دیا۔ حسینہ نمود کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونے والی حسینہ، لیکن یہاں پہ ہم مراد لیں گے صبح، یہاں پہ ہم مراد لیں گے صبح۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی ساتھ ہی، سیاہ نقاب کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اندھیرے کو مراد لیا گیا سیاہ نقاب سے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ جیسے ہی صبح کی جو حسینہ ہے، یعنی صبح جیسے ہی ہوئی ویسے ہی سیاہ نقاب اس حسینہ نے جو اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا وہ الٹا دیا۔ فسوگر شعود نے، فسوگر کا مطلب ہوتا ہے جادوگر، ٹھیک ہے، جادوگر۔ شعود شاید کی جمع حاضر اس کا مطلب ہوتا ہے۔ طلسم شب مٹا دیا۔ یہاں پہ انہوں نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جیسے ایک جادوگر جادو پھونکتا ہے تو ہر چیز پہ سحر طاری ہو جاتا ہے، ہر چیز کو وہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے یہاں پہ یہ چیز بتائی ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے سورج کے طلوع ہوتے ساتھ ہی سورج نے ایک ایسا جو ہے وہ طلسم پھونکا ہے، ہر چیز نور میں نہا گئی ہے، جو اندھیرا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ روشن نظر آنے لگی ہے، نکھری نظر آنے لگی ہے۔ یکا یک، پھر میں نے آپ کو بتایا یکا یک کا مطلب ہوتا ہے ایک دم، ایک تازگی، یکا یک ایک روشنی، ایک دم ایک تازگی چھا گئی، ایک روشنی جو ہے ہر طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ نگاہ جہاں میں آ گئی حیات میں، حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ دیکھیں آپ جب صبح اٹھتے ہیں، رات ہوتی ہے تو سب لوگ سو جاتے ہیں، ایک طلسم کا سما ہو جاتا ہے، ہر چیز ہر حرکت جو ہے وہ رک جاتی ہے اور جیسے صبح ہوتی جاتی ہے ویسی جو ہے ایسا لگتا ہے یہ طلسم ختم ہو گیا ہے اور زندگی حرکت میں آ گئی ہے۔ جو رات کے وقت جو لوگ سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو ایک دم ایک تازگی پھیل جاتی ہے، ایک دم ایک جو ہے وہ زندگی میں ایک ہلچل ہونے لگی ہے۔ یکا یک ایک نور کا غبار شرق سے اٹھا، ایک دم ہی مشرق سے ایک نور کی جو ہے وہ روشنی اٹھی۔ اب اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں 144 پہ۔ عبادتوں کے در کھلے، در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، عبادتوں کے در کھلے، سعادتوں کے در کھلے، سعادت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے سعادت۔ در قبول واہ ہوا، در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ اور واہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا۔ دعا کا وقت آ گیا۔ دیکھیں صبح کے وقت کے لیے ویسے بھی اس میں نور کے لیے بولا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے اور اس میں ایک عجیب سا نور ہوتا ہے، ایک ایسا لگتا ہے جیسے ایک سحر ہے، ایک ہر طرف نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پہلے آسمان پہ دنیا کے قریب موجود ہوتے ہیں اور اس وقت صدائیں لگ رہی ہیں کہ ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا صحت، ہے کوئی مجھ سے زندگی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزگار مانگنے والا، تو ایک عجیب سا نور چھایا ہوتا ہے۔ اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں
وہ بڑے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، بڑی خوش قسمت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت دیتا ہے کہ اس ٹائم وہ اٹھیں اور اٹھ کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں یا سجدہ کریں۔ اب یہ انہوں نے فجر کے وقت کا ٹائم بتایا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت دروازے کھول دیے جاتے ہیں عبادتوں کے۔ جو خوش قسمت ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور ان کی ریزن ان سے پوچھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں کھلی یا ہم سے اٹھا نہیں گیا۔ اور سب سے زیادہ جو برکت والی جو نماز ہوتی ہے وہ فجر ہی کی ہوتی ہے، جو کہ اس وقت نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور رزق جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس معنوں میں لیا گیا کہ سعادت، بڑے کم لوگ، بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس ٹائم یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ در قبول کرنے کا جو وقت ہے وہ اس ٹائم ہوتا ہے، دعا کا وقت آ گیا، اپنی جائز دعاؤں کو مانگنا، اللہ کے حضور رونا گڑ گڑانا، یہ سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے سے ویسے بھی ہم کلام ہوتا ہے، لیکن اس وقت کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اذان کی صدا اٹھی، اذان آپ کو پتہ ہے، صدا مطلب آواز، جگا دیا نماز کو۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فجر کی صبح اگر اذان سنے تو اس کے اندر ایک وہ ہوتا ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے یا ایک لفظ جو ہوتا ہے ایڈ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ یہ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہوتے ہیں وہ سارے در کھول دیے جاتے ہیں اور بڑے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو اس در سے جو ہے فیضیاب ہوتے ہیں۔ صنم کدا، اچھا چلی ہے اٹھ کے بندگی، بندگی کے مطلب ہوتا ہے انسانیت، لیے ہوئے نیاز کو۔ صنم کدا بھی کھل گیا۔ اچھا اب ایک چیز یہاں پہ میں اور بتانا چاہوں گی کہ یہ یہاں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صبح کا جو وقت ہے وہ اب یہاں پہ دیکھیں شاعر نے جو بولا ہے وہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے۔ اب ہمارے لیے صنم کدا نہیں ہوتا، صنم کدا سے مراد بت خانہ ہے، ہمارے لیے مسجدیں ہوتی ہیں اور اذان کی آواز ہوتی ہے۔ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے اپنے طور پہ ہر مذہب کا جو بندہ ہے وہ اپنے اپنے لحاظ سے جو ہے وہ صبح کے وقت عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ صنم کدا بھی کھل گیا، صنم کدا مطلب بت خانہ بھی۔ اٹھا ہے شور سنگ کا، سنگ مطلب مراد ہوتا ہے بیل کا سینگ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈراموں میں یا موویز میں کہ ہندو جو ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت کیوں کر کے ان کے منہ میں یوں بیل کے سینگ کی طرح ہوتا ہے، سنگ اسے کہتے ہیں، صبح کے ٹائم وہ بجاتے ہیں۔ جیسے ہماری مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے وہ لوگ سنگ بجاتے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ادھر عبادت کا ٹائم ہو گیا، اب وہ مندر آئیں۔ جیسے ہمارے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو مسلمان ہیں وہ اٹھتے ہیں اور مسجد کا رخ کرتے ہیں، اسی اذان کی آواز پہ مسجد کا رخ کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سنگ بجاتے ہیں۔ یہ سنگ اشارہ ہے کہ بت خانہ یعنی جو ہے آپ کا مندر کھل گیا ہے، آپ پوجا کے لیے آئیں۔ چلو نمازیوں چلو، اٹھو پجاریوں اٹھو، ٹھیک ہے، نمازیوں کو کہا گیا ہے اور ہندوؤں مذہب میں پجاری ان کی عبادت کرنے والوں کو کہا ہے۔ عبادتوں کے در کھلے، سعادتوں کے در کھلے، کسان اٹھ کھڑے۔ اچھا جی، اب اس میں دیکھیں پہلا جو شعر کا حصہ تھا، پارٹ تھا، اس کے اندر انہوں نے صبح کا وقت بتایا تھا کہ صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو سورج کس طرح مشرق سے نکلتا ہے، ہر چیز پہ ایک سحر طاری کر دیتا ہے، اور جو رات کو جو جاگنے والے ہیں وہ یعنی ستارے اور چاند وغیرہ لیے گئے ہیں وہ سو جاتے ہیں، اور سورج جو ہے وہ ہر چیز پہ نور جو ہے وہ نور کا سما پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرے بند میں انہوں نے یہ چیز بتائی کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے صبح ہوتی جاتی ہے، جیسے مشرق سے سورج طلوع ہوتا جاتا ہے، ہر چیز نور میں نہا جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک جادوگر جو ہے وہ اس نے جادو پھونک دیا، ایک طلسم کر دیا، ہر چیز نور میں جہاں نہا جاتی ہے، زندگی میں جان آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے۔ تیسرے اگر ہم حصے کی بات کریں تو انہوں نے عبادتوں کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ جب عبادتیں لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے صبح اٹھ کے جو ہے وہ اپنی عبادت کرتا ہے۔ اب جو چوتھا حصہ ہے وہ انہوں نے گاؤں کی ایک منظر کشی کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، منظر کشی میں حفیظ جلندی جو تھے وہ ماہر تھے، اور ان کے جو شاعری ہے اس کے اندر بھی نا ہندی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ تر استعمال ہوئے۔
تو اس حوالے سے انہوں نے اب دیکھیں وہ بتا دیا انہوں نے عبادتوں کا، اب انہوں نے یہ حصہ یہاں بتانا ہے کہ گاؤں کا منظر پیش کیا ہے کہ منظر کشی میں وہ ماہر تھے، تو منظر انہوں نے گاؤں کا پیش کیا کہ صبح کے وقت منظر جو ہوتا ہے وہ گاؤں کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ شہر کے رہنے والوں کو یہ منظر نصیب ہوتا ہی نہیں، وہ زیادہ تر شہر کے رہنے والے جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ اب گاؤں کا کیا منظر ہے، اب اس میں ہم وہ گاؤں کا منظر پڑھیں گے۔ کسان اٹھ کھڑے ہوئے مویشیوں کو لے کے چلے، کہیں مزے میں آ گئے تو کوئی تان اڑا گئے۔ دیکھیں گاؤں کے اگر میں منظر کی بات کروں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح فجر کی نماز کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے کام کے لیے وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وہ سو جاتے ہیں، اور صبح صبح اٹھ کے اپنے گھر کے کام شام کر کے فجر کی جیسی اذان ہوتی ہے نماز پڑھ کے تو اپنے کھیتوں کو میں چل پڑتے ہیں مویشیوں کو لے کے۔ تو یہاں پہ اسی منظر کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ کسان کھڑے ہو گئے اور اپنے مویشیوں کو لے کے چل پڑے، کہیں مزے میں آ گئے، مزے میں آ گئے، مزے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہیں تان اڑا گئے۔ تان کا مطلب ہوتا ہے سر میں گانا، اپنے اپنے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو گاؤں میں جو مشہور قسم کے گیت ہوتے ہیں، مائیں ہوتے ہیں، وہ لوگ گاتے ہوتے ہیں اور مزے سے ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے چلتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سرد شب نمی ہوا، یہ صحت آفری سما۔ آپ کو یہ تو بات پتہ ہے، بلکہ سائنس کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں تو یہ سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ جو صبح کی ہوا ہوتی ہے وہ تازگی سے بھرپور ہوتی ہے، اور صحت کے لیے جو ہے وہ صبح بہت صحت کے لیے جو صبح کی ہوا ہوتی ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ چہل قدمی جو کرتے ہوتے ہیں، واک کرتے ہوتے ہیں، وہ صبح کے ٹائم کرتے ہوتے ہیں، اس میں جو آلودگی ہوتی ہے یا ڈسٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہاں انہوں نے یہی چیز کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جو ہوا ہوتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی سی شبنم جو ہوتی ہے پورے آپ سمجھے گھاس کے اوپر موجود ہوتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے صحت آفرین۔ صحت آفرین سے مراد ہوتا ہے کہ اپنی صحت کو یعنی اچھی صحت کی نشاندہی۔ یہ فرش سبز گھاس کا، یہ دل فریب آسماں بسے ہوئے ہے پریت میں محو ان کے گیت میں۔ گاتے گاتے مسکراتے مسکراتے جو ہیں اپنے اپنے کاموں کی طرف سب بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے اور تان اڑاتے ہوئے سب اپنی منزل کی جانب رواں دعواں ہیں۔ اب یہاں پہ تو انہوں نے گاؤں کا حوالہ پیش کر دیا۔ اب دیکھیں نیچے والے دو جو شعر انہوں نے بیان کی ہیں اس میں انہوں نے شہر کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ کہاں ہے شہر کے مکین، مکین مطلب رہنے والے۔ اب انہوں نے گاؤں کا تو بتا دیا آپ کو، اب شہر کے والوں سے بات کریں کہ شہر کا کیا ہے۔ وہ بے نصیب اٹھے نہیں، ہاں ہم ان کو صبح کو اٹھنے والوں کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے نصیب ہیں جو ان کو صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ کسان اٹھ کھڑے ہوئے مویشیوں کو لے کے چلے۔ جو صبح کے جو منظر ہوتے ہیں اس کی بات الگ ہی ہوتی ہے، کسان صبح صبح اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے مویشیوں کو لے کے چلے۔ اٹھی حسین سحر پہن کر سر پر تاج زر۔ اٹھی حسینہ، سحر حسینہ خوبصورتی کے لیے بولا جاتا ہے، سحر صبح کے لیے، لیکن یہاں مراد صبح کے لیے بولا جائے گا۔ پہن کر سر پر تاج زر، تاج زر کا مطلب ہوتا ہے زر تاج۔ تو یہاں پہ اس نے سورج کی روشنی مراد لی ہے کہ صبح کی جو حسینہ ہے وہ اٹھی ہے اور سر پہ تاج جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے۔ لباس نور زیب بر، اس نے نور کا لباس پہنا ہوا ہے۔ چڑھی فراز کوہ پر، فراز بلندی کو پہاڑ کی۔ دیکھیں میں نے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ چلتے جا رہا ہوگا، بتاتی بھی میں ساتھ ساتھ جا رہی ہوں، بلکہ میں تو آپ کو اورلی بھی ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی معنی نہ سمجھ آتا ہو تو میں جو بول رہی ہوں تو وہ آپ ساتھ ساتھ سنتے جائیں۔ اور میں اتنی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاتی ہوں کہ آپ جو مشق ہیں وہ خود بخود آپ کی جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میرا لیکچر دیکھیں اور کاپی اور پین اپنے پاس رکھیں تو اس کے اندر میں جو جو پوائنٹ آپ کو بتاتی جاتی ہوں اگر آپ وہ لکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کو نظم کو یا غزل ہو جائے یا چیپٹر ہو جائے اس کو پڑھنے میں یا بیان کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اب یہاں پہ انہوں نے آخری جو اس کا شعر ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی صبح کی حسینہ نمودار ہوئی، یعنی سورج سر پہ تاج زر، تاج زر کا مطلب ہوتا ہے زر تاج پہنا ہوا، سورج کی کرنوں کو مراد لیا ہے۔ اس نے نور کا لباس پہنا ہے، پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ گئی، وہ خندہ نگاہ جھکی ہوئی نگاہ سے پہاڑ طور بن گیا۔ میں نے آپ کو گرامر کے لیکچر میں بتایا تھا کہ صنعت تلمی کے حوالے سے کہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اشارہ کرنا، تلمی کا لغوی معنی اشارہ کرنا۔ تو دیکھیں اس میں
तूर बन जाना। तूर का मतलब कोहे तूर मुराद लिया गया है और यहाँ पे सनत तलमी इस्तेमाल हुई है। और इसमें उन्होंने ये बताया है कि जैसे जैसे सुबह की, आप जानते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो वो जो पहाड़ था वो नूर की वो एक नूर का एक वो बन गया था, वो नूर की एक जैसे अल्लाह ताला की तजल्ली उसके ऊपर पड़ी थी तो नूर की रोशनी में नहा गया था। तो यहाँ पे यही मुराद दिया गया है, जैसे 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 पहाड़ पे रोशनी पड़ती जाती है तो वहाँ पे वो भी कोहे तूर का समा पैदा हो गया, यानी नूर में नहा गया। वो अक्स जलवा गाह से सराब नूर बन गया। सराब नूर का मतलब होता है नूर का बादल, ठीक है। नवाहे जो है बार उठी, सदाएं आबशार उठी। हर जगह से जैसी सुबह हुई आबशारों की आवाज़ हुई, बहार का मौसम, बहार की आमद की ऐसी इतला लगी, जैसे सुबह के वक्त ऐसा हर चीज़ नूर में नहा जाती है, हर चीज़ जो है दिल फरेब महसूस होती है। पहाड़ ले लें, पौधे ले लें, दरख्त ले लें, हर चीज़ जो होते हैं ऐसा लगता है जैसे नूर का समा पैदा हो गया। हवाओं के रुबाब उठे खुश आमदीद के लिए, जैसे ऐसा लगता है सुबह की आमद में कि हर तरफ जो है वो रुबाब उठने, रुबाब एक मौसीकी के लिए यूज़ होता है और इसके लिए कहा गया है कि ऐसा लगता है कि हवाओं में जो है एक रुबाब उठे लगे और वो खुश आमदीद कहने लगे सुबह को। उठी हसीना सहर पहन कर सर पर ताजे ज़र, ताजे ज़र ताज पहन कर उठी। ये आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने ओवरऑल आपको फिर भी बता दिया है। फिर भी अगर कोई आप लोगों को इशू हो तो आप लोग उसमें पॉइंट वगैरह लिख दीजिएगा, लिख के अपने पास रख लीजिएगा। जब क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ये दोबारा भी करवा दूँगी। थैंक यू।